औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह रमज़ान मुबारक की 5वीं तारीख़ और बराह रास्त नशियात के हवाले से लखनऊ स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। हम इस प्रोग्राम अहकाम इस्लामी के ज़रिए आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचा रहे हैं और आपसे गुजारिश है कि आप दिए गए नंबर पर अपने सवालात हम तक पहुँचाएँ। और इन सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम आगा। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, हम जो रोज़े के अहकाम के बारे में और फजीलत के बारे में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हम ये चाहते हैं कि हमारे तमाम नाजरीन जो मुसाफिरत के जो रोज़ा है, यानी एक मुसाफिर के लिए क्या क्या चीज़ें वाजिब हैं, कैसे उसका रोज़ा कसर होता है, इस पर तफसील से आप हमें बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। रोज़े के शराइत में से एक बहुत अहम शर्त यह है कि इंसान मुसाफिर ना हो। खुदावंद आलम ने जहाँ रोज़े का हुक्म दिया है कुरान मजीद में, वहाँ 2 शर्तें साफ़ और बिल्कुल वाज़ेह रखी हैं। वो ये कि अगर तुम में से कोई मरीज़ है या तुम में से अगर कोई सफ़र में है तो वो इसको बाद में क़ज़ा करेगा। लेकिन बहरहाल इसकी तफसील है जी। यानी अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा है तो उसके रोज़े के अहकाम बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इंसान अगर मुसाफिरत इस उन्वान से कर रहा है कि वो जायज़ मुसाफिरत है, यानी अपने काम के लिए जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, किसी वजह से भी उसका पेशा ही है, तो इस तरह से मामला तो उसमें मुसाफिर के अहकाम मुरत्तब होंगे। कभी कभी होता है कि इंसान मासियत का सफ़र कर रहा है लिहाज़न बिल्लाह, यानी हराम के लिए जा रहा है, अल्लाह अकबर। तो हराम का सफ़र में अहकाम मुसाफिर के मुरत्तब नहीं होते, ना उसकी नमाज कसर होगी और ना ही उसका रोज़ा कसर होगा। लेकिन वो आम मुसाफिर जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सफ़र करते हैं, तो हर वो सफ़र जिसमें आपकी नमाज 4 रकती नमाज 2 रकत में हो जाए, उसमें रोज़ा भी कसर हो जाएगा। लेकिन अब इस पर कुछ चीज़ों का सामने रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सफ़र कब शुरू कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। जैसे कोई इंसान ज़वाल से पहले सफ़र करना चाहता है, यानी अपने घर में है, सुबह 10 बजे 11 बजे, मतलब ज़वाल का वक्त मिसाल के तौर पे 12 बजे है, तो 12 से पहले सफ़र का आगाज़ कर रहा है, तो ये इंसान के लिए रोज़ा नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता अपने घर में खाना पीना शुरू कर दे। इसको ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल उसी तरह अपने दिन को शुरू करेगा जैसे रोज़े की हालत में शुरू करता था। जब ये सफ़र स्टार्ट कर दे और हद तरख़ुस से गुजर जाए, यानी जहाँ से रोज़ा ख़त्म होता है और जहाँ से नमाज कसर होती है, कि शहर की दीवारें दिखना बंद हो जाएं और अजान की आवाज़ सुनना ख़त्म हो जाए, एहतियात के तौर पे 20-22 किलोमीटर अपने शहर से निकल जाए, तो अब ये इंसान रोज़ा अफ्तार करेगा, क्योंकि अब इसके ऊपर हुक्म रोज़ा नहीं है। अगर ये सफ़र क़ब्ल ज़वाल आफ्ताब है, लिहाजा अगर इंसान को मालूम है कि 10 बजे जाना है, सुबह 9 बजे की ट्रेन है जी, सुबह 11 बजे की ट्रेन है, या बस से जा रहा है या अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहा है या किसी भी चीज़ से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, तो उसे रोज़े की नीयत करके रोज़े को इसी तरह शुरू करना है जैसे वो करता था, और जब वो हद तरख़्ख़ुस से क्रॉस कर जाएगा तब वो अपना अफ्तार कर लेगा और उसका रोज़ा अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये पहला मसला है। दूसरी तरीका ये हो सकता है कि इंसान ने जो सफ़र शुरू किया वो ज़वाल के बाद ही शुरू किया है जी, यानी ज़वाल हो गया, 12 बजे ज़वाल है, 12:02 पे ज़वाल है, वो अपने मुल्क में अपने शहर में आपको देखना पड़ेगा कि आज ज़वाल शरी कितने बजे है। अगर आपका सफ़र ज़वाल के बाद शुरू हो रहा है, आप रोज़े से हैं, माह मुबारक रमज़ान है, आप रोज़े से हैं, सफ़र ज़वाल आफ्ताब के बाद शुरू हो रहा है, तो आपका रोज़ा कंटिन्यू रहेगा। आपकी अगर आपने नमाज आप मुसाफिरत में पढ़ी तो नमाज तो कसर हो जाएगी, लेकिन आपका रोज़ा कंटिन्यू रहेगा जब तक वक्त मगरिब नहीं हो जाता। जहाँ भी आप हैं वहाँ जैसे ही मगरिब का वक्त होगा आप रोज़ा अफ्तार कर लेंगे और आपका ये रोज़ा सही है, आपको इसकी कोई क़ज़ा नहीं करनी है, रोज़ा बिल्कुल सही है। जो क़ब्ल ज़वाल वाला था उसमें रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। ये दूसरा मसला हो गया। अब एक और मसला है इसमें, अगर इंसान कहीं और से सफ़र करके अपने वतन आ रहा है, मिसाल के तौर पे दूसरे शहर में जहाँ मुसाफिर है, अब वो सफ़र करके अपने वतन आ रहा है जी, वतन पहुँच रहा है ज़वाल से पहले,
ایک صورت یہ ہے کہ رات کی فلائٹ ہے اس کی، کسی دوسرے ملک سے آ رہا ہے اپنے وطن، صبح 5 بجے، صبح 6 بجے، صبح 7 بجے اپنے اپنے ملک پہنچ جائے گا اور اپنے وطن پہنچ جائے گا. جی. یا کسی دوسرے شہر سے ٹرین سے سوار ہوا ہے، صبح 6 بجے، صبح 5 بجے اپنے وطن پہنچ جائے گا. لیکن بہرحال جب وطن پہنچ رہا ہے تو سحر کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں کہتے ہیں اگر اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہ دیا ہو نماز صبح سے وطن پہنچنے تک جس سے روزہ باطل ہوتا ہو. جی. مثال کے طور پر کھایا پیا نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی اور عمل انجام نہ دیا ہو، تو یہ روزے کی نیت کر سکتا ہے اپنے وطن پہنچنے کے بعد. اگر زوال سے پہلے پہنچا ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، یعنی اس ٹرین میں تھا، اس نے امساک کیا، اس کے اوپر کھانا پینا حرام نہیں تھا کیونکہ مسافر تھا، لیکن اس نے امساک کیا کہ ابھی کھائیں گے پیئیں گے نہیں، اگر زوال سے پہلے پہنچے تو روزے کی نیت کر لیں گے ہم. اور یہ زوال سے پہلے 11 بجے 11:30 بجے اپنے وطن پہنچ گیا، اس نے کوئی عمل ایسا انجام نہیں دیا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن اگر صورت برعکس ہو، یعنی اگر اپنے وطن کے کہیں اور سے اپنے وطن آ رہا ہے لیکن زوال کے بعد پہنچے گا تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، یہ بعد میں ایک قضا کرے گا. اگر امساک کرنا چاہے تو امساک کر سکتا ہے لیکن اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا. روزہ تبھی واجب روزہ شمار کیا جائے گا، یعنی رمضان کا روزہ شمار کیا جائے گا جب زوال سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں اسے 10 دن رہنا ہے، تب اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. تو ان میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر مسافرت ہم کر رہے ہیں، اپنے وطن سے کہیں اور جا رہے ہیں، جی، تو ہمیں پہلے سے روزہ نہیں توڑنا ہے، جب حد ترخص پہ پہنچ جائیں گے تب روزہ کھولنا ہے. اور اگر ہم واپس اپنے وطن آ رہے ہیں تو ہم بنا پر احتیاط یہ کر سکتے ہیں کچھ نہ کھائے پیے، اگر زوال سے پہلے پہنچ گئے تو ہم روزے کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر بیچ میں کچھ کھا لیا، بھوک لگی تھی، سفر میں بھوک لگی، ہم نے کھا لیا حالت سفر میں صبح کی اذان کے بعد، تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے لیکن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم بعد میں قضا رکھیں گے. اور نہیں، وہ جو بعد میں پہنچ رہا ہے زوال کے بعد اپنے وطن، تو اس پہنچنے کے بعد کیا کھا پی سکتا ہے پھر وہ، کیونکہ اس کا روزہ نہیں ہوا ہے؟ ہاں بالکل کھا سکتا ہے، لیکن امساک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کچھ نہ کھائے پیے. امساک کا مطلب یہ کہ روزے داروں والی حالت بنا. لیکن اگر بھوکا ہے، سفر سے آیا ہے، پریشان ہے، تھکا ہوا ہے، اگر کھانا پینا چاہے بالکل کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کھانے پینے میں یہ صرف مسافر کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے کسی شرعی وجہ سے. جی. مثال کے طور پہ بوڑھا ہے، مثال کے طور پہ مریض ہے، مثال کے طور پہ سفر سے آیا ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھنا ہے اور اس کے لیے کھانا پینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کھا پی سکتا ہے. لیکن اس کا خیال رکھے کہ جیسے روزے داروں کے سامنے نہ کھائے، چوراہے پہ نہ کھائے، بھری بازار میں نہ کھائے، تاکہ روزے کی حرمت پامال نہ ہو. اور روزے داروں کا بھی خیال رکھے. مثال کے طور پہ گھر پہ آیا ہے، کھائے پیے، لیکن مثال کے طور پہ ایسے کمرے میں بیٹھ کے کھائے جہاں دوسرے لوگ موجود نہ ہو، کہ کم سے کم روزے کی حرمت کا خیال رکھے. اس نے وہ حرام نہیں کر رہا ہے لیکن روزے کی حرمت کا بھی خیال رکھے اور روزے داروں کی حرمت کا بھی خیال رکھے. اگر کھا رہا ہے سڑک پر تب بھی اس نے حرام نہیں کیا ہے لیکن روزے کی حرمت کو پامال کر رہا ہے. لہٰذا رمضان کی حرمت، روزے کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. سبحان اللہ. اگر اب ایک لفظ یہاں پہ یہ آتا ہے کثیر السفر، تو کیا اس شخص کے لیے، جیسے وہ ٹرین کا ڈرائیور ہے یا کچھ ایسا سفر ہے کہ اس کا پیشہ ہی سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہاں، یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کثیر السفر ہے، جیسے آپ نے مثال میں کہا کہ ٹرین کا ڈرائیور ہے، ٹرین چلاتا ہے، پائلٹ ہے، پلین اڑاتا ہے، ڈرائیور ہے، ٹیکسیز چلاتا ہے یا اپنی پرائیویٹ گاڑی سے ادھر سے ادھر مسافروں کو لے جاتا ہے، یہ انسان کثیر السفر ہے. کثیر السفر ہر وہ انسان ہے جو 10 دن سے زیادہ اپنی جگہ پر مسلسل نہ رہتا ہو، بلکہ ہر 10 دن میں ایک بار سفر کرتا ہو، اپنے حد ترخص سے باہر نکل جاتا ہو. تو یہ اس میں 2 طرح کی نوعیت ہوتی ہے. ایک وہ انسان ہے جس کا روٹ طے ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ ٹرین اسی روٹ پہ چلاتا ہے، یا پلین اسی روٹ پہ چلاتا ہے ہمیشہ، یا ٹیکسی اسی روٹ پہ چلاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان میں مثال دیں تو مثلا وہ ہمیشہ لکھنؤ سے کانپور جاتا ہے، یا ہمیشہ لکھنؤ سے دلی کی سواری لیتا ہے اور دلی سے واپس لکھنؤ آتا ہے. یا ٹرین صرف اسی روٹ کی ٹرین چلاتا ہے، دلی سے لکھنؤ، لکھنؤ سے دلی. یا پاکستان میں مثلا کراچی سے لاہور جاتا ہے، لاہور سے کراچی آتا ہے، لاہور سے مثال کے طور پہ پنڈی جاتا ہے، پنڈی سے لاہور آتا ہے. ایک ہی روٹ پہ چلتا ہے. یا پلین ایک ہی روٹ پہ چلاتا ہے، کربلا سے نجف، نجف سے کربلا ہی سفر کرتا ہے، مسافروں کو لے جاتا ہے. اگر یہ انسان کثیر السفر ہے تو حالت سفر میں اس کے اوپر روزہ رہے گا اور نماز بھی یہ پوری پڑھے گا اگر یہ اسی روٹ پہ چل رہا ہے.
لیکن اگر یہی شخص کسی اور روٹ پہ چلا جائے کسی دن، یہ ٹرین کا ڈرائیور ہے لیکن آج یہ اس ٹرین پہ نہیں اپنا سفر کر رہا ہے، کسی اور ٹرین پہ، آج وہ ڈرائیورنگ بھی نہیں کر رہا ہے، آج وہ کسی اور روٹ پہ چل رہا ہے کسی اور سفر سے، یا آج اس کا شیڈیول ایک دم سے بدل دیا گیا کہ آج آپ یہ ٹرین ایمرجنسی میں لے کے جائیے، تو اب اس کا سفر جو ہے یہ مسافر کے حکم میں ہو جائے گا، لہٰذا یہ مسافر رہے گا اور مسافر کے حکم پر عمل کرے گا۔ یہ انسان جو ڈیلی لکھنؤ سے کانپور جاتا تھا، آج اس کو ایمرجنسی میں ایک سواری مل گئی، یا ایسی ایک سواری مل گئی جو کسی اور روٹ پہ لے جا رہی ہے، مثال کے طور پہ لکھنؤ سے یہ الہ آباد جا رہا ہے، یا مثال کے طور پر کراچی سے یہ حیدرآباد کی طرف جا رہا ہے، یا مثال کی طرف سے یہ کربلا سے سامرہ کی طرف جا رہا ہے، یا بغداد کی طرف جا رہا ہے، یعنی اپنے روٹ سے الگ ہو گیا ہے۔ تو اگر اپنے روٹ سے الگ ہو گیا تو اب یہ مسافر کے حکم میں ہے، کیا کہنا ہے؟ تو یہ پہلا سفر اپنا اسی طرح سے انجام دے گا جیسے مسافر کا حکم ہوتا ہے، یعنی روزہ اس پہ قصر ہو جائے گا اور نماز اس کی قصر ہو جائے گی۔ یا یہی شخص جو ڈرائیور ہے یہ آج اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے، جی، یہ انسان جو اپنی گاڑی سے مختلف لوگوں کو لے جاتا ہے، اس کا پیشہ یہ، لیکن آج یہ سفر جو ہے یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اپنی فیملی کو لے کے جا رہا ہے، کہیں گھومنے جا رہا ہے، تو اس کا یہ سفر مسافر کے زمرے میں، لہٰذا مسافر کے حکم پر عمل کرے گا۔ اب یہ تو اس کے لیے ہو گیا جس کا روٹ مشخص ہے، جس کا روٹ طے ہے۔ اب اسی میں ایک قسم ہے وہ ہے جس کا روٹ طے نہیں ہے، وہ کوئی بھی ٹرین دی جا سکتی ہے، اسے کسی بھی روٹ کی ٹرین دی جا سکتی ہے، اس کا کام ٹیکسی چلانا ہے جہاں کی سواری ملے، مجھے اس سے مطلب ہی نہیں کہ وہ کانپور جا رہی ہے کہ دلی جا رہی ہے کہ آگرہ جا رہی ہے کہ رائے بریلی جا رہی ہے کہ الہ آباد جا رہی ہے کہ کہیں بھی جا رہی ہو، مجھے سفر پہ لے جانا ہے، سواری کو لے کے جانا ہے۔ یہ انسان ہر حال میں کثیر السفر رہے گا کیونکہ اس کا روٹ مشخص نہیں ہے، طے نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان جب بھی سفر کرے گا یہ کثیر السفر کے حکم میں ہے، اپنی نماز بھی پوری پڑھے گا اور اپنا روزہ بھی رکھے گا۔ اسی طرح پائلٹ ہے، اس کا روٹ طے نہیں ہے، اس کو ایئر لائنس کہیں بھی بھیج سکتی ہے، ٹرین کا ڈرائیور ہے، اس کو ریلوے کہیں بھی ڈائیورٹ کر سکتی ہے کہ آج آپ یہ ٹرین چلائیں گے، کل آپ یہ ٹرین چلائیں گے، اس کی اپنی مشخص ٹرین نہیں ہے، تو وہ بھی کثیر السفر کے حکم میں ہو جائے گا اور ہمیشہ روزہ اس کا رہے گا رمضان کے مبارک کے مہینے میں، اور نماز بھی وہ پوری پڑھے گا۔ اب جو امساک کی بات آپ نے کہی، تو اکثر کر کے لوگ جیسے سفر کرتے ہیں اور وہ یہ کہیں کہ نہیں روزہ تو ہم رکھیں گے ہی، بھلے یہ اس کو ہم یہ کہیں کہ سفر میں ہیں اور ہمارے اوپر سفر کا وہ تمام جو قانون ہیں وہ لاگو بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، حالت وہی رکھیں گے، تو کیا اب ایسے شخص کو شریعت نے منع کیا کہ نہیں رکھنا ہے روزہ؟ نہیں، امساک کر سکتا ہے، امساک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزہ نہیں ہے، روزہ کا حکم اس کے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیے عبادت ہماری خوشی یا مرضی کا نام نہیں ہے، بے شک معبود کے حکم کی تعمیل کا نام ہے۔ جس طرح نماز میں مثال کے طور پر مسافر ہوں، میں کہوں میرا دل نہیں بھر رہا 2 رکعت نماز سے، میں 4 ہی پڑھوں گا، نہیں، 4 میری مرضی کا نام نہیں، جیسے آپ کا دل ہے مطلب قربت اللہ نہیں ہے، آپ اپنے دل کی خوشی کے لیے کیا کہنے، تو ورزش کا نام یا آپ کے مثال کے طور کے اوپر آپ کی مرضی کا نام، آپ کی خوشی کا نام، یہ 2 رکعت مجھے مزہ نہیں آیا، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو حکم خداوندی پر عمل کرنا ہے۔ خدا نے کہا ہے اگر تم مسافر ہو تو تمہیں 2 رکعت نماز ظہر پڑھنی ہے، تو میرے لیے یہ 2 رکعت ہی عبادت ہے، اس سے زیادہ کرنا عبادت نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح روزہ ہے، لیکن ہاں روزے میں ایک حکم الگ سے ہے، وہ ہے امساک کا حکم، یعنی انسان اگر اپنے وطن میں ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو کم سے کم امساک کرے، یعنی روزے داروں کے سامنے تھوڑا سا اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے۔ اگر یہ انسان روزے کے احترام میں لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا پیتا ہے، سفر میں ہے، جی لوگوں کے سامنے نہیں کھا پی رہا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی یہ اپنے آپ کو ایک مشقت میں ڈال رہا ہے جس کو خدا نے اس سے مانگا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ماہ رمضان کی حرمت کو بچانے کے لیے کر رہا ہے کہ پبلک کے سامنے نہ کھاؤں، خلوت میں کھا لوں گا، میں اپنے آپ کو تھوڑا سا رمضان کے لیے آمادہ رکھوں، دیکھوں کچھ دیر بھوکا رہ کے اپنے آپ کو کیسے رکھ سکتا ہوں، سفر میں پرہیز کروں، مثال کے طور پر سفر میں نہ کھاؤں پیوں، تو اس کا ایک عمل اپنے آپ میں جائز ہے، لیکن روزہ حساب نہیں ہوگا، اس کو بہرحال ماہ مبارک رمضان کے بعد روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ جزاک اللہ۔ کچھ سوالات ہیں، منصور صاحب حیدرآباد سے سوال کرتے ہیں، ان کا سوال یہ کہ کوئی شخص اگر بیمار بھی ہے اور کثیر السفر بھی ہے، سفر میں یعنی وہ مسافر بھی ہے، تو اب اس پر کون سا قانون شریعہ کا لاگو ہوگا؟ دیکھیں اگر کثیر السفر ہے تو اس کے اوپر تو روزہ ہے، لیکن اب وہ بیمار پڑ گیا، جی
کسی وجہ سے کوئی بیماری اسے لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ بیمار والے حکم پہ عمل کرے گا، روزہ نہیں رکھے گا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا، ولو کثیر السفر ہے لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد جب اس کو صحت مل جائے تو وہ روزہ رکھے گا، ماہ رمضان مبارک کی قضا کرے گا، اگرچہ سفر میں کرے، کیونکہ کثیر السفر کا حکم تو اس کے لیے سال بھر وہی رہے گا، وہ سال بھر روزے رکھ سکتا ہے، سال بھر نماز پوری پڑھے گا جب تک وہ سفر میں ہے۔ تو اگر یہ انسان بیمار پڑ گیا لیکن اپنے کام پہ جا رہا ہے، بیماری ایسی ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کھاتا پیتا رہے، دوا اس کے لیے کھانا ضروری ہے، باقی سفر کر سکتا ہے، تو یہ سفر کرے گا، نماز اپنی پوری پڑھے گا، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جب ماہ مبارک رمضان کے بعد صحت حاصل ہو جائے تو روزہ کی قضا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال محمد زین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، لندن سے سوال کرتے ہیں، وہ لوگ جو بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، کیا ان کو کوئی کفارہ دینا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی انسان بیمار ہو جائے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یا کوئی انسان سفر کر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف قضا ہے۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد جب اس کو صحت حاصل ہو جائے تو جتنے روزے اس کے چھوٹے تھے اس کی یہ قضا کرے گا۔ اگر یہ انسان مریض تھا اور اس کا مرض اگلے ماہ مبارک کے رمضان تک کنٹینیو رہا اور یہ قضا نہیں کر پایا تو اس کو ایک فدیہ دینا پڑے گا۔ کفارہ پھر بھی نہیں ہے، اس کو فدیہ دینا پڑے گا، جو فدیہ ہے ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم یا جو یا اس کی قیمت یا کشمش یا اس کی قیمت، یہ اس کے لیے ہے جو انسان سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا اور پھر پورے سال روزہ اس نے قضا نہیں تو اسے فدیہ دینا ہے، یا مریض تھا اور اس نے قضا نہیں کی، اگلے ماہ مبارک رمضان تک اگر قضا نہیں کی تو اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ یا اسی طرح کوئی خاتون ہے جس کا حمل نزدیک ہے، یا جو خاتون ابھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو دودھ پلانے کے نتیجے میں اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو دودھ اس کا کم ہو سکتا ہے یا حمل کو نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ خاتون روزہ نہیں رکھے گی لیکن ہر روزے کے عوض میں فدیہ ادا کرے گی۔ یا انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی خاتون ہے بوڑھی ہو گئی ہے، کوئی مرد ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے اور اب کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو یہ فدیہ دیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ انسان جو صحیح اور سالم ہے، یعنی ایسے اپنے آپ میں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن ابھی بیمار ہو گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے اور پورے رمضان میں یہ اگلے پورے سال بھر میں کبھی بھی قضا کر لے گا، اس کے اوپر کوئی بھی کفارہ نہیں ہے، کوئی بھی فدیہ نہیں۔ لیکن اگر پورا سال گزر جائے تب اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ سال بھر ہی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، جیسے مریض ہے، یا ایسا مریض ہے جس کو کبھی بھی سال میں موقع نہیں ملے گا روزہ رکھ سکے، یا ایسی خاتون ہے جس کا وقت جو حمل کے جیسے میں نے عرض کیا یا دودھ کی وجہ سے، تو یہ فدیہ دیں گے رمضان میں کھانے کی وجہ سے، اور یا بوڑھا اور کوئی خاتون بوڑھی ہو گئی ہے تو وہ فدیہ دیں گے۔ کفارہ ان لوگ کے لیے بہرحال نہیں ہے، صرف فدیہ دیں گے۔ ہر فدیہ ہر روزے کے عوض میں 750 گرام گندم یا جو یا کشمش یا اس کی قیمت دی جا سکتی ہے۔ اگر فدیہ کی بات کی یا کفارہ، یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، فدیہ اور کفارہ تقریباً دونوں صدقات میں سے آتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ جو طبقہ محروم ہے، جن کو زکوٰۃ دینے کے احکام ہے، یعنی جن کے پاس سال بھر کا نفقہ موجود نہ ہو، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ فدیہ میں البتہ یہ خیال رکھنا ہے کہ فدیہ اگر آپ دیں، اگر آپ قیمت دے رہے ہیں تو فدیہ اگر آپ دیں تو اس سے کہیں کہ وہ آٹا ہی خریدے، گندم ہی خریدے، جو ہی خریدے، کشمش ہی یا کھجور ہی خریدے، تاکہ یہ فدیہ کا حکم اس کے اوپر پورا ہو جائے۔ کفارے میں چونکہ ہم قیمت بھی دے سکتے ہیں، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ کفارے اور فدیہ کا فرق بھی میں واضح کر دوں، کفارہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کے حکم پر ایک طرح سے ٹیکس کہہ سکتے ہیں آپ، ایک طرح سے سزا کہہ سکتے ہیں آپ، کمپنسیشن کہہ سکتے ہیں آپ، کہ آپ نے دیت تو چونکہ احکام میں ہوتی ہے، یعنی قتل اور اس طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے، آپ نے حکم خداوندی کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا یہ عمل انجام دینا ہے۔ فدیہ چھوٹ ہے، آپ کو چھوٹ ملی ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں چونکہ آپ کھا پی رہے ہیں اپنی بیماری کی وجہ سے، لہٰذا فدیہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا دیا جاتا ہے۔ کفارہ حکم پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں دیا جاتا ہے، تو کفارہ ایک سزا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ ہے، فدیہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو حرمت پامال ہوئی ہے وہ آپ اپنی طرف سے ادا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عامر صاحب دبئی سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص رات میں محتلم ہو جائے، یعنی اس کو نائٹ فال ہو جائے اور تو روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟
اگر انسان رمضان کی رات میں محتلم ہو جائے اور اگر وہ سحر میں جاگتا ہے، یعنی وہ جاگ گیا ہے جی، اور اس کو معلوم ہو گیا کہ میں محتلم ہو گیا ہوں، تو اس کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے غسل کرنا ہے سحر سے پہلے، یعنی اذان صبح سے پہلے اسے غسل کرنا ہے۔ اگر غسل نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے، جیسے پانی نہیں ہے یا پانی اس کے لیے مضر ہے یا کوئی اور پریشانی لاحق ہے، تو تیمم کرے گا، لیکن تیمم کر کے یا غسل کر کے روزہ رکھے گا اور اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر انسان رات میں محتلم ہو اور نہ جاگے اذان صبح تک، یعنی رات میں محتلم ہوا، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، یعنی وہ جاگا ہی نہیں، صبح اس کو پتہ چلا کہ میں رات میں محتلم ہو گیا، اس وقت سحر بھی گزر چکا ہے، صبح کی اذان ہو چکی ہے، تو اس کا روزہ صحیح ہے، روزے کی نیت کرے گا، غسل کرے گا، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ جموں کشمیر سے بٹ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کا سوال، روزے کی حالت میں شعر کہنا، اب انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ منقبت ہے آیا یا ویسے شعر کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، شعر کہنا اپنے آپ میں ایک جائز کام ہے، جی، لیکن شعر اگر جھوٹا شعر ہو، کیونکہ عام طور سے دو طرح کے شعر ہوتے ہیں، ایک شعر حق ہوتا ہے، جی، یعنی اہل بیت کی شان میں، خدا کی شان میں، کسی مومن کی شان میں، یا جو صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کو شعر میں ڈھالنا، یا کوئی تخیل جو حقیقی تخیل ہو، یعنی حقیقت پر مبنی ہو، اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شعر لہو و لعبی شعر ہو تو اس کو ماہ مبارک رمضان میں خصوصاً روزے کی حالت میں پرہیز کرنا چاہیے، لیکن روزے کو باطل بہرحال نہیں کرتا ہے، شعر کہنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر شعر میں جھوٹ کی نسبت دے خدا یا رسول یا اہل بیت کی طرف، جی، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، شعر کہنے کی وجہ سے نہیں باطل ہوگا، جھوٹ کی نسبت دینے سے باطل ہوگا۔ لہٰذا شعراء حضرات اگر کوئی حدیث نظم کر رہے ہیں یا کوئی آیت کو نظم کر رہے ہیں یا کوئی حقیقت کو نظم کر رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں کہ وہ حقیقت اگر نظم کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھتے ہوئے نظم کریں، اور اگر تخیلی شعر نظم کر رہے ہیں تو وہ بہرحال جھوٹ و کذب سے اپنے آپ کو بچا کر اس کو نقل کریں۔ لیکن دونوں ہی صورتوں میں روزہ صحیح ہے، روزے کی حالت میں شعر کہنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جموں سے بھی ایک اور سوال ہے، شہریار صاحب کا سوال، اگر کوئی انسان نماز صبح پڑھے بغیر مطلب صبح روزہ رکھتا ہے تو اس کی قضا ہو جائے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہے؟ اگر کوئی انسان نماز صبح کے لیے نہیں جاگتا ہے لیکن ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ اپنے آپ میں صحیح ہے۔ روزے کے لیے نماز صبح کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، البتہ دونوں واجب ہیں، جی، لیکن دونوں واجب ایک دوسرے سے ملے ہوئے واجب نہیں ہیں، یعنی اگر یہ نہیں کیا تو وہ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان نے روزے کی نیت کی، روزے کے تمام شرائط کو اپنی طرح سے صحیح طرح سے پورا کیا، لیکن نماز صبح قضا ہو گئی اس کی، جی، تو اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن انسان کو خیال رکھنا چاہیے، کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں خیال رکھے کہ نماز کو اول وقت پڑھنے کی کوشش کرے، جی، نہیں تو کم سے کم اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو قضا سے دور رکھے اور اپنے آپ کو خداوند عالم کا بندہ بنانے میں جو رمضان کا ہدف ہے، روزے کا ہدف ہے، متقی ہونا اور متقوی تک پہنچنا، اس میں صحیح اور کوشش کرے تاکہ وہ کامیابی اور کامرانی کو حاصل کر سکے۔ الہی آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی جو رمضان اسپیشل ہے، یہ لکھنؤ اسٹوڈیو سے براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ آج 5ویں ماہ مبارک رمضان کی تاریخ، اور ہم آخر میں اپنے آقا اور مولا منجی عالم بشری کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔